مد ذلہ العالی والنورانی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ. مگر بھی ایک بات کوئی حضرت چہرہ দেখা যাচ্ছে খুদি আগু দোষে বঠাও মেহেরবানি করো حضرতের খুদি আদব করো তোমার লোক আমি গুজারিশ করি এ খুদি আগু দোষ টেলিফোন না বঠাই তোমরা এক খুদি আগু দোষ আলা তকরীরের ওই খাস টাইম নিচে अब फैजान ही फैजान जारी होगा इसलिए कि उर्स यूनुसी में आए हैं अब फैजान यूनुसी से भी माला माल हो रहे हैं फैजान तौसीफ मिल्लत से भी आप माला माल हो रहे हैं. लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोग सुन्नी हम लोग क्या है सुन्नी है. हम लोगों का अकीदा क्या है कि खुदा तक पहुंचने के लिए अल्लाह के रसूल तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई जरिया चाहिए कोई ना कोई वसीला चाहिए कोई ना कोई हमें जरिया चाहिए. इसलिए शबीह गौसे आजम नाहिद गौसे आजम जिसको दुनिया कहती है मुफ्ती आजम वो हमें पैगाम दिया है कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो. अरे वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं. दोस्तों खुदा तक पहुंचने के लिए आपको हमको किसी ना किसी मर्द मोमिन के दामन को पकड़ना होगा. किसी ना किसी वली अल्लाह से आपका हमारा रिश्ता रहेगा. किसी अल्लाह के वली से आपका हमारा लगाव होगा तो इंशाअल्लाह हम खुदा तक पहुंच जाएंगे. आज सरजमीने गोमादीदी में मसलके आला हजरत का बोलबाला है. कल भी था आज भी है. मैं कहूंगा कि मसलके आला हजरत का बोलबाला कयामत तक जारी रहेगा. इसलिए कि यूनुस मिल्लत ने अपनी जिंदगी में वो कारनामा पेश किया. सबसे बड़ी बात तो ये है इलाके के अंदर बद अकीदा को घुसने नहीं दिया. सबको टनाटन दिया सुन्नी बना करके रखा है. ये यूनुस मिल्लत का करम है. ये इनकी मेहरबानी है कि सारी जिंदगी लोगों की अहले सुन्नत व जमाअत की ईमान व अकीदे की हिफाजत की है. आज भी उन्हीं के आलो औलाद उन्हीं के लड़के अपनी सुन्नियत पर नाज है. आज सरजमीने गोमादीघी में मरकज इसलिए कहा जाता है कि इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बद अकीदा नहीं है. कोई ना देवबंदी है ना कोई नेचरी है ना कोई अहले हदीस है ना कोई अहले कुरान है ना कोई वहाबी है. ये इन्हीं से मिल्लत के कारनामे हैं. और मसलके आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बोलबाला कल भी था आज भी है कयामत तक रहेगा. ये इन्हीं से मिल्लत अल्लाहु अकबर उनको आकर हम नहीं समझ सकते हैं. इसलिए कि जब मैंने छोटा था मैंने देखा कि वो सिर्फ आलिम दीन नहीं थे बल्कि मुनाजिर भी थे. यूनुस मिल्लत जगह जगह लोगों को जाकर अल्लाहु अकबर सुन्नियत का चर्चा करते थे. मसलके आला हजरत का बोलबाला करते थे और मसलके आला हजरत का हर वक्त वो पहला देते थे. आज कभी भी कोई बद अकीदा उनको देख लेते थे तो आला हजरत का पैगाम वो सुनाते थे कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा. अरे दम में जब तक दम है
जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज जिनकी आप पर हम जियारत कर रहे हैं, जिनको यूनुस मिल्लत को जो कुछ भी मिला है वो सरजमीन बरेली शरीफ से मिला है। इन्हीं के जद्दे अमजद अल्लाहु अकबर जिनको दुनिया कहती है, जिलानी मियां उन्हीं के वो खलीफा थे, उन्हीं के ये खलीफा थे। और यूनुस मिल्लत ने अपने पीर के हुक्म के मुताबिक मसलक के आला हजरत का चर्चा करते रहे। आज यहाँ तक पहुँच गए कि यूनुस मिल्लत मसलक के आला हजरत का चर्चा करते रहे। आज गोमादीगी का चर्चा पूरे इलाके में शोर मच रहा है कि यूनुस मिल्लत ने अपनी जिंदगी में वो कारनामा किया है कि आज उन्हीं के नाम पर आप पर हम जमा है। और खुशी की बात तो है कि खानदान आला हजरत, नबी राय आला हजरत, शहजादा रैहान मिल्लत, हुजूर तौसीफ मिल्लत रात के आखिरी हिस्से में स्टेज पे तशरीफ लाए। माशाअल्लाह आप लोग थोड़ी देर बैठे, हजरत का बयान होगा, हजरत की तकरीर होगी, आला हजरत की शख्सियत, आला हजरत का मकाम, आला हजरत का मर्तबा आप हजरत के जुबाने पाक से सुनेंगे। और यूनुस मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कारनामा क्या अंजाम दिया है वो खानदान आला हजरत की जुबाने पाक से सुनेंगे। सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सच्चे आशिके आला हजरत भी है, आशिके हुजूर तौसीफ मिल्लत भी है, और आशिके यूनुस मिल्लत भी है। अब बिला ताखीर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजार रज़वियत नबी राय आला हजरत हुजूर तौसीफ मिल्लत को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आइए हजरत का इस्तकबाल, हजरत का वेलकम, हजरत का स्वागतन नारा इस तरह से लगाया जाए कि किसी शायर ने कहा है कि जज्बाए फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए, जज्बाए फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए। दोस्तों हर घर में सुन्नियत का चर्चा कीजिए। आइए हजरत का वेलकम, हजरत का इस्तकबाल नारा तकबीर के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, और से यूनुस सरजमीने गोमादीगी, सरजमीने गोमादीगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफ मिल्लत। उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि खानदान आला हजरत से अगर मोहब्बत है तो थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए आप लोग आगे आ जाके आइए और बैठ जाइए। हजरत दुआ भी करेंगे, चंद जुमला नसीहतन आपको सुनाएंगे, आकर के बैठ जाइए। मैं इस शेर के साथ हजरत को दावत सुखद दूंगा कि बादशाह बलागत चले आइए, बादशाह बलागत चले आइए, शहनशाह खिताबत चले आइए, लेके कुरान व हदीस की बातें मखज़ने इल्म व हिकमत चले आइए। आप माइक पे हुजूर ताज सुन्ना। कोई बात नहीं, अब निकल गए। आ चले।
الفاتحة روح النبي صلى الله عليه وسلم. باقی کو آپ بولی رہوں گے. قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم بإذن الله، وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بازو، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، حضرت مولانا سید محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس عرس یونسی میں دور دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ اور سبحان پھر اللہ. فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. واہ واہ واہ. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ ہائے ہائے کرو سبحان اللہ کرو. سبحان اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیح ابد الدہور وکرامہ. حضرات، آج ہم اور آپ سب یہاں حضرت مولانا سید یونس میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس یونسی میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین. اور عرس شریف کی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں ہمیں اور آپ کو سب کو مبارک فرما کر نصیب فرمائے.
ہم اہل سنت و جماعت اولیاء کرام کا، مقربین بارگاہ الہی کا عرس کرتے ہیں، عرس شریف منعقد کرتے ہیں. کسی کا عرس مناتے ہیں اور کسی کا نہیں ہوتا ہے. کسی عالم کا عرس منایا جاتا ہے اور کسی کا نہیں منایا جاتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم عرس شریف کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں جو گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تب عرس ہونے لگا. یہ بریلی سے مولانا احمد رضا کی ایجاد ہے. دین میں، اسلام میں، شریعت میں عرس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. بدعت کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بدعت کی تعریف آپ نے کیا کی؟ بدعت کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو بدعت کی تعریف بیان فرمائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور وہ تو اور آپ سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو، بعد میں ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو. ہم جس امام کے ماننے چاہنے والے ہیں، اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم ہر زمانہ رسول مانتے ہیں، سبحان اللہ. ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں. آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو. ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلمہ کوئی صرف اس دور کے لیے نہیں ہے. صرف ہم اور آپ ہی یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں گومدیگی کے لوگوں، آپ کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں. کہ آپ کو معلوم نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو کیا مولانا آپ کو معلوم نہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے. یقیناً یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واحد ذریعہ ہے دامن اسلام میں آنے کا. بے شک. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ان پڑھ، جو اپنے آپ کو انجینئر بھی کہلاتے ہیں، وکیل بھی کہلاتے ہیں، آئی ایس بھی بن جاتے ہیں، پی سی ایس بھی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر ان کو رتی برابر علم نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دنیا میں اسلام 1400 سال سے ہے. چونکہ تفصیلی گفتگو کا میرے پاس وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا 1400 سال سے اسلام اور مسلمان دنیا میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ 1400 سال سے ہے، نہ 1447 سال سے ہے، نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1500 سال سے ہے، بلکہ اسلام اور مسلمان تب سے ہے
جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ شمس و قمر تھا، نہ خشک و تر تھا، نہ لال و گوہر تھا، بس اللہ 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 تھا۔ جی اللہ نے جب چاہا کہ میری معرفت کو میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی، اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ یہ کلمہ حضرت آدم کے قوم کے لیے تھا، حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ کلمہ دیا اور حکم دیا کہ تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں، واحد ذریعہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم حضرت آدم کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں۔ خدا کی قسم حضرت آدم بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح بھی مسلمان ہیں، حضرت داؤد بھی مسلمان ہیں، حضرت زکریا بھی مسلمان ہیں، حضرت یحییٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت یوسف بھی مسلمان ہیں، حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں۔ ایک بات بتائیے، آپ حضرت جبریل امین کو مسلمان مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی مانتے۔ خدا کی قسم حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہیں، حضرت اسرافیل بھی مسلمان ہیں۔ ایک بات بتائیے، آپ فرشتوں کو ملائکہ کو مسلمان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ خدا کی قسم ملائکہ بھی مسلمان ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کے پرستار کو، اسلام کے ماننے والوں کو یہ لفظ مسلمان مدینے سے میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا، مکے سے میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا، یہ لفظ مسلمان بغداد سے غوث اعظم نے نہیں دیا، یہ لفظ مسلمان خواجہ نے نہیں دیا، یہ لفظ مسلمان بریلی سے اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا۔ یہ لوگوں اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے مسلمان فرمایا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ میرے خدا کا دیا ہوا لفظ ہے، لفظ مسلمان یہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مسلمان، حضرت آدم بھی مسلمان، اور جتنے ملائکہ ہیں سب مسلمان ہیں۔ اور یہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 1400 سال سے مسلمان ہیں۔ میں آپ کی عقل پہ ماتم کرتا ہوں، آپ کی پڑھائی لکھائی پر اور آپ کے مطالعے پر میں ماتم کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھنے کے بعد اس طرح کے کنٹروورشل جملوں کا استعمال کرتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں 1400 سال سے ہے۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے بھی ایک کنٹروورشل جملہ بولا مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کہ صاحب
یہ عرس بریلی کی ایجاد ہے، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ادائے رسول ہے، طریقہ رسول ہے، اسوہ رسول ہے، سنت رسول ہے۔ اس ادائے رسول کو جب دین سے نکالا جانے لگا تو بریلی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی میں بیٹھ کر کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ اس مٹی بھی سنت کو زندگی دے دی، اور عرس پر دلائل و براہین کے انبار لگائے ہیں، اور عرس شریف کی عظمتوں کو دلائل و براہین سے مزین کر کے اس کو دین میں شامل کیا۔ دیوبند اور بریلی میں یہی فرق ہے کہ دیوبند سے عرس کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا تھا، اور بریلی شریف میں بیٹھ کر امام احمد رضا عرس کی عظمتوں کو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بہت کم عمری میں دین کے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، تو دنیا کے تمام اکابرین علماء نے بریلی کے مولانا احمد رضا کی طرف رجوع کیا۔ کسی نے اعلیٰ حضرت نہیں کہا تھا، یہ تو بہت بعد میں اعلیٰ حضرت بنے۔ اعلیٰ حضرت کی شادی بھی ہو گئی، جب شادی ہوئی اعلیٰ حضرت کی تو اعلیٰ حضرت کے یہاں کچھ اولاد اناس کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حامد رضا ان کا نام رکھا گیا، بعد میں وہ حجت الاسلام بن کے چمکے۔ پھر 18 سال کے بعد ایک بیٹا اور پیدا ہوا جن کا نام مصطفیٰ رضا رکھا گیا، جو بعد میں مفتی اعظم عالم اسلام بن کر چمکے۔ یہ جوان ہوئے، لیجیے صاحب شادی اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے کی کوئی بیٹا نہ ہوا، کوئی اولاد ذکور نہ ہوا، کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ چھوٹے بیٹے کی شادی کی، اولاد اناس کا سلسلہ شروع ہو گیا، کوئی بیٹا نہ ہوا، کوئی لڑکا نہیں ہوا، کوئی اولاد ذکور نہیں، سب اولاد اناس۔ اعلیٰ حضرت کو فکر لگی کہ یا اللہ، اب یہ میرا جو میں نے کام کیا ہے، جو کام کر رہا ہوں، یہ کام میرا آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ 2 بیٹے میرے دنیا میں کب تک رہیں گے؟ یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اور پھر میرا خاندان تو یہی ختم ہو رہا ہے۔ سلسلہ نسب اولاد اناس سے نہیں چلتا، سلسلہ نسب اولاد ذکور سے چلتا۔ اعلیٰ حضرت کیا کریں؟ اب اعلیٰ حضرت کو فکر تو ہے کہ میرے یہاں کوئی پوتا نہیں ہو رہا ہے، یہ پوتیوں کا سلسلہ شروع ہے، فکر لگی بھی اعلیٰ حضرت کو۔ تو چاہیے تھا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے، کسی طبیب کے پاس چلے جاتے، کسی معالج کے پاس چلے جاتے۔ نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی معالج کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے۔ گئے تو کہاں گئے؟ بارگاہ رسالت میں گئے، اور بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت نے ایک نعت لکھی، ایک نعت لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اور اب اتنا وقت بھی نہیں کہ میں وہ نعت پیش کر دوں۔ نعت پڑھنے والے تو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے نذرانے طے کر کے آتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی فقیر لوگ ہیں، تو اب اگر ہم چاہتے تو گلا اپنا ان سے اچھا بنا سکتے تھے۔ یہ تو ریاض کے اوپر ہے، جتنی آپ ریہرسل کریں گے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے، آپ کا گلا سدھرتا جائے گا۔
تو ہم نے اس پر ریاض نہیں کی، ہم نے دین کی خدمت کرنے کی ریاض کی، اس پر ہم نے محنت کی۔ نعت سننے سے عقیدہ درست نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جی جی یہ مت کہنا کہ توصیف رضا آئے تھے اور نعت پڑھنے کی مخالفت کر رہے تھے۔ بڑی صفائی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، نعت پڑھنا عبادت، نعت لکھنا عبادت، نعت سننا عبادت۔ اگر مولانا کوثر صاحب، مولانا داؤد صاحب، یہ علماء حضرات، مفتیوں، اے مدرسین، اگر آپ نے کہیں یہ حدیث میں پڑھ لیا ہو کہ شاعر کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو وہ حدیث ہمیں بھی دکھا دیجیے۔ ہم نے تو نہیں دیکھی ہے کہیں۔ ہاں، ہم نے اتنا ضرور سنا ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ ان کو تو جلسہ کرانے والوں کے اور کمیٹی والوں کو 1,00,000 روپیہ بھی اگر مانگتا ہے شاعر، تو اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے اچھا وقت اسی کو ملے گا۔ رات کو 3 بجے 4 بجے اس کو نہیں بلائیں گے کہ جب ہم جیسے بڈھوں کو بلا کے لاتے ہیں تو اب 4:12 ہو چکے ہیں۔ ہم جیسے بوڑھوں کو لا کے لائیں گے تو کہا 4 بجے دعا کرتے ہیں، دعا پیر صاحب ہیں بیچارے، ہانپتے کانپتے آئیں گے، یہ بڑھا آدمی بیچارہ یہ ہانپتا کانپتا آئے گا۔ اور یہ قوم بھی بدتمیز قوم ہے، یہ گستاخ قوم ہے۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، جی اتنی بدتمیز قوم ہے تم لوگ کہ تم نے شاعروں کا اور نعت خوانوں کا تم نے مزاج بڑا کر دیا ہے۔ ان کو اچھا ٹائم دو گے، اور مزاج یہ بنایا کہ جو پیر ہوگا وہ گونگا ہوگا، اس کو بولنا تھوڑی آتا ہے، وہ آئے گا ہانپتا کانپتا 2-4 لوگ اس کو پکڑ کے لائیں گے، اسٹیج چڑھائیں گے، بیچارہ بیٹھ کے 2 منٹ دعا کرے گا اور چلا جائے گا۔ ارے پیارے، وہ بریلی ہے، بریلی، جس بریلی نے دنیا کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، جس بریلی نے بولنے کا، جس بریلی نے دنیا کو بولنے کا انداز بتایا ہے، جس بریلی نے دنیا کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اس بریلی کے امام احمد رضا کی مقدس گلی میں جاروب کشی کرنے والا توصیف رضا آپ کے علاقے میں آیا ہے، تو کیا وہ بولنا نہیں جانتا ہو؟ صرف دعا پہ کام کر لیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں لوگوں، اعلیٰ حضرت گئے، نعت لکھی اعلیٰ حضرت نے، کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ تو حکیم کے پاس جائیے، کچھ دوا کر دے گا؟ نہیں، حکیم کے پاس نہیں گئے۔ حکیم کے ماننے والے چھوڑیے، وہ ماننے والے مصطفیٰ کے ہیں، تو جائیں گے کہاں؟ گئے تو بارگاہ رسالت میں گئے، اور ایک بڑی لمبی چوڑی نعت لکھی۔ اس نعت کا مقطع سنو، اعلیٰ حضرت اس نعت کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول وہ کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول وہ کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ادھر بریلی میں اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ادھر گوما دیگی کے پگڈنڈیوں پر گھومنے والا ایک یونس نام کا جی جی واہ 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 بچہ ادھر کھیل رہا۔ ادھر بریلی میں اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں بہت دور سے لا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ 1,00,000 روپے طے کر کے آیا ہوں۔ وہ شاعر ہوتے ہیں، اور شاعر جو لکھنے والا ہے بیچارہ، وہ تو پتہ نہیں کون سی اندھیری کوٹری میں پڑا ہے، اس کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں، وہ غریب اور غریبی کے ماحول سے گزر رہا ہے، غربت افلاس کے ماحول میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی نعت لکھنے والے، اس کی نعت لکھی ہوئی پڑھنے والے 1,00,000 روپے کا لے کے آ رہے ہیں آپ کے علاقے میں، پڑھ پڑھ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب پیر صاحب کو بولنا تھوڑی آتا ہے، 500 روپے دے دو،
لینے کے لیے اس کو ایئرپورٹ پہ گاڑی بھی جائے گی. عالم آئے گا کوئی تو وہ بیچارہ بس میں لٹک کے ڈنڈا پکڑ کے آ جائے. یہ مزاج بنایا ہے آپ نے, بدلنا پڑے گا آپ کو اپنا مزاج. صحیح بات ہے. آپ کو اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. نعت پڑھنے کے کیا ہمارے گلشن رضا نعت کم پڑھنا جانتے ہیں؟ ان کا گلا اچھا نہیں ہے, یہ گلوکار نہیں ہے, بس یہ ہے بات ہے کہ یہ یوٹیوبر نہیں ہے. اگر یوٹیوب پر ان کی بھی خوب گھومنے لگے نعتیں منقبتیں تو ہو سکتا ہے یہ 20 سے شروع ہو 5 تک پہنچ جائیں, وہ الگ بات ہے. ادھر سے حاجی صاحب جی. آپ کا بھی جی یہی معاملہ ہے آپ کا بھی. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں جی جی مگر میں سب کو کہہ رہا ہوں. جی کسی ایک فرد واحد کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے. میں پوری اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں. یہ میری قوم کا مزاج بھی ہو گیا کہ عالم کی قدر کرنا چھوڑ دیا. وہ نعت خواں جب ہمیں ملتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ تو دکھے نہیں مجھے کبھی ایئرپورٹ پہ. میں نام نہیں بتاؤں گا ان کا. ہمیں جب ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں تو وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی میں, اور جب اسٹیج پہ دیکھتی ہے وہاں کی ان کو اتنا بڑا صافہ کا ہمارا صافہ کا ترلا تو ایسے لٹک رہا ہے, ان کا اتنا اونچا کھڑا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی نالین نہیں لگی ہوئی ہے, ان کی 3 نالینیں بھی لگی ہوئی ہیں. ایئرپورٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم سے وہ چھپتے ہیں, مگر چھپ کے جاؤ گے کہاں؟ ایئرپورٹ کی بہت بڑا تو ہوتا نہیں ہے, جاؤ گے کہاں چھپ کے؟ ملاقات ہو ہی جائے, حضور معاف کر دیجیے. بھائی میں کیا معاف کر دوں؟ میں نام نہیں بتا رہا ہوں گا, اور ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے کتنے نعت خواں ملتے ہیں جو ایئرپورٹ پہ میں ان کو پینٹ شرٹ اور ٹائی میں دیکھتا ہوں, حیران رہ جاتا ہوں. یا اللہ, وہاں صافہ جبے میں ہیں, علماء ان سے شرما رہے ہیں, اتنا بڑھیا جبہ پہنے بیٹھے ہیں, اور عالم بیچارہ ململ کا لمبا کرتا پہنے بیٹھا. آپ نے علماء کی قدر کو کم کیا ہے. آپ کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا. بات اپنی لمبی نہیں کروں گا. ادھر اعلیٰ حضرت کے یہاں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت خوش ہوئے. اب اعلیٰ حضرت ان کا نام رکھا ابراہیم رضا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور جیلانی میاں. اور پھر پیدائش کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیلانی میری زبان ہوگا. ہائے 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 ہائے. بہت خوب. اعلیٰ حضرت کی ولایت کا عالم کیا تھا. وہ بچے ہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں, ابھی نام رکھا ہے. اب وہ بڑے ہو کر کیا ہوں گے نہیں ہوں گے یہ کون جان سکتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کی نظر ہے, وہ اعلیٰ حضرت کی وہ دوربینی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم بنے گا. فرماتے ہیں کہ جیلانی میری زبان ہوگا. وقت گزرا, وہ اپنے وقت کے پائے کے عالم دین بنے, یہاں تک کہ ان کو اس وقت کے اکابرین علماء نے مفسر اعظم ہند کا خطاب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر یہ ایک یونس گما دیگی کی پگڈنڈیوں پر اور کھیت میں گھومنے والا ایک بچہ, اس کے دل میں امنگ اٹھ رہی ہے, میں بھی پڑھتا تھا, میں بھی پڑھ لیتا. علماء کو دیکھ کر, نعت خواں کو دیکھتے تو شاید اتنے بڑے عالم نہیں بنتے, وہ بھی اپنا گلا ٹھیک کر دیتے. تو آج یہ بیچارے یہ ململ کا پھٹا ہوا کرتا نہیں پہنے بیٹھے ہوتے. اگر مولانا یونس صاحب نے اپنا گلا ٹھیک کر لیا ہوتا, دین کا کام چند یہ نعت خوانوں اور شاعروں کے چچا اور ابا کے یہاں کرتے. انہوں نے غربت و افلاس کے ماحول میں اس پگڈنڈی اور اس چھوٹے سے دیہات میں رہ کر انہوں نے بریلی گئے.
ادھر حضرت مفسر اعظم ہند حضرت ابراہیم رضا خان اور جیلانی میاں اعلیٰ حضرت کا پوتا درسگاہ میں بیٹھا ہوا درسگاہ کے منصب کو سنبھالے ہوئے ہے اور منظر اسلام کو مرکزی عالم اسلام بنا رکھا ہے انہوں نے، اور شاگردوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، درس دے رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک نوجوان پہنچا یونس نام سبحان اللہ. ایک کاغذ، یہ بیچارے نے کاغذ پہ لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ حضور یونس ملت، تذکرہ حضور یونس ملت. اب مجھے اس کاغذ سے مٹا کے دکھاؤ، مٹ نہیں سکتا کاغذ، اس پہ انہوں نے ہرا رنگ چڑھایا ہوا ہے، اس کاغذ کے اوپر سے آپ ہرا رنگ ہٹا نہیں سکتے ہو. سادہ کاغذ، سادے کاغذ پہ آپ جو ایک مرتبہ لکھ دو گے وہ لکھ گیا، وہ مٹ نہیں سکتا. جو رنگ اس کاغذ پہ آپ چڑھا دیں گے، سادے کاغذ پر ایک مرتبہ جو رنگ آپ اس پہ چڑھا دیں گے، اس کاغذ سے وہ رنگ مٹ نہیں سکتا ہے. تو یونس نام کا ایک نوجوان گوما دیگی سے اپنا دل لے کر گیا تھا، سادہ کاغذ کی مانند، سادہ کاغذ لے کے گیا تھا، اپنا دل سادہ کاغذ کی مانند لے کے گیا. مفسر اعظم ہند کی بارگاہ میں اس نے اپنا دل سادہ کاغذ کی مانند پیش کر دیا. مفسر اعظم ہند نے محمد یونس کے سادہ کاغذ کہ مانند جو دل تھا، اس دل پر عشق رسالت کا رنگ چڑھا دیا. اس سادے کاغذ پر محبت رسول کا رنگ چڑھا دیا، اور محمد یونس کے دل کو جو سادے کاغذ کی مانند تھا، اس سادے کاغذ کے دل پر انہوں نے لکھا عشق رسول، محبت رسول. عشق رسالت کا رنگ میں چڑھا دیا اور محبت رسول لکھ بھی دیا. اس کا جلوہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج سے تقریباً 75 سال پہلے میرے دادا، 75 سال تو ہو گئے ہوں گے، 35 سال تو ان کے وصال کو ہو گئے، اور 63-64 سال تو ان کے وصال کو ہو گئے. تقریباً آج سے 80 سال پہلے یہ سادہ اپنا دل سادہ کاغذ کی مانند لے کر بریلی پہنچے تھے. انہوں نے اس سادے کاغذ، ان کے دل جو سادے کاغذ کے مانند تھا، اس دل پر عشق رسالت کا رنگ چڑھا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بس انہوں نے ان کے دل پر عشق رسالت کا رنگ چڑھایا تو وہ لے کے آ گئے اور اپنے بچوں کے دلوں کو رنگ دیا. نہیں، اپنے بھائیوں کے دلوں کو رنگ دیا، اپنے پڑوسیوں کے دلوں کو رنگا، محبت رسول کے رنگ میں رنگا. صرف اپنے بھائیوں بھانجوں بھتیجوں کو نہیں، بلکہ انہوں نے پورے علاقے کو عشق رسالت کے رنگ رنگ دیا اور محبت رسول کا پیغام دے دیا. آج ہم اس کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے علاقے میں عاشقان مصطفیٰ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہ مسلک کے پرچم کو مولانا یونس صاحب نے اس علاقے میں لہرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو فیوز و برکات کو عام سے عام تر فرمائے. کتنا ہی عام سے عام تر فیضان ہو جائے، مجمع بڑھ کے 10,000 2,000 نہیں، 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، 15,000 نہیں، 20,000 نہیں، 25,000 نہیں، 50,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 5 لاکھ نہیں، 10 لاکھ ہو جائے، مگر جب بریلی کے پیر صاحب آئیں گے تو ملنا ان کو یہی ہے.
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی کب سمجھو گے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے تب سمجھو گے؟ سلسلے میں بھی داخل کر ملنا یہی ہے. آخر وقت میں 4 ساڑھے 4 بجے اذان کے وقت لے کے آئیں گے آپ ہمیں سوتے سے اٹھا کے ہلا کے کہ چلیے کیا ہوا؟ وہ مجمع جا رہا مرید ہونے کے لیے لوگ آئے. ارے مرید ہونے کے لیے تو وہ پہلے بھی آئے تھے, اب بتا رہے ہیں ہمیں مرید ہونے آئے. یا اللہ, اب یہ تھوڑے سے لوگ, اس میں اکثریت مریدوں ہی کی ہوگی. کوئی مولانا کوثر کے مرید ہوں گے, کوئی مولانا داؤد کے مرید ہوں گے, کوئی میرے مرید ہوں گے, کوئی کسی کے مرید ہوں گے, کوئی بریلی جا کے تاج شریعہ کے مرید ہوں گے, کوئی کسی کے مرید ہوں گے نا. یہ 200 آدمی نہیں ہے تو ان 200 میں اگر 10 لوگوں کو مرید کرنا ہے تو کمرے پہ لا کے نہیں کر لوں گا میں, ان کو لے کے آ جاتا کمرے پہ کر لیتا میں. ہم کتنی دعائیں کر لیں, ہمیں وہی مل رہے 100 آدمی 50 آدمی. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جلسہ آپ کا اور سے یونیورسٹی میں آج 50,000 کا مجمع ہے, 1 لاکھ کا مجمع ہے. اے اللہ, کیا آپ سے لوگ حسد نہیں کرتے؟ آپ سے حسد کرتے لوگ کہ نہیں کرتے؟ آپ سے کرتے ہیں حسد؟ بہت حسد کرتے. اعلیٰ حضرت سے جب حسد نہیں کرتے تھے لوگ تو 200 آدمی ہوتے تھے اعلیٰ حضرت میں, میں نے دیکھا جی. جب حسد کی اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے تو 500 ہو گئے, پھر اور حسد بڑھی تو وہ 2000 ہو گئے, اور حسد بڑھی لوگوں کو تو وہ 20,000 ہو گئے, اور حسد کرنے لگے. کنز ایمان کے اوپر, فتاوی رضویہ کے اوپر, اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے اوپر اعتراضات کرنے لگے. حسد بڑھتا گیا لیجیے صاحب 50,000 سے بڑھ کے 2 لاکھ ہو گئے. پھر حضور مفتی اعظم ہند کا وہ جلوہ, وہ کمال, لوگ ان سے حسد کی آگ میں جل بھن کر کباب ہونے لگے. لیجیے صاحب بڑھ کے 3 لاکھ ہو گئے. اتنا حسد ہوا لوگوں کو. لیجیے صاحب مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا, جب وصال ہوا تو وہ 5 لاکھ ہو گئے. نقصان کب ہوا ہمارا؟ اب وہ ریحان ملت سے لوگ حسد شروع کر دیا میرے والد سے, اتنا حسد کرنے لگے, لیکن پوری دنیا مل کر بھی ان کا جواب نہ لا سکی. جی. حسد بڑھا لوگوں کو. لیجیے وہ بڑھ کے 7 لاکھ ہو گئے. ارے آپ لوگ گئے, آپ نے تو سب دیکھا ہے, میں بتاؤں کیا آپ کو؟ سب آپ نے دیکھا ہے. لیجیے صاحب اب وہ تاج شریعہ آ گئے. اب جب تاج شریعہ آئے تو لوگوں نے ان کو بھی بخشا نہیں. ارے میاں یہ لائن ہی حسد کی ہے. پیر سے حسد کرتا ہے, جی. مولوی سے حسد کرتا ہے, عالم سے حسد کرتا ہے. اور یہ اسٹیج کی لائن نا, یہ مائک والی لائن, یہ جو سامنے رکھا ہوا, یہ اس کے سامنے جو بیٹھتے ہیں نا, یہ سب سے بڑی حسد کی لائن ہے. اسٹیج کی لائن سے بڑی حسد کی کوئی لائن دوسری نہیں ہے. ایک سیاسی آدمی بھی اتنی حسد نہیں کرتا اپنے پرتبندی سے جتنا مولانا سے حسد کرتا. اللہ. تو تھوڑا سا کچھ کام کیجیے ایسا, دین کا, مسلک کا, شریعت کا, سنیت کا, اسلام کا, مذہب کا, کہ لوگ آپ سے حسد کریں. اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا دین کا, مسلک کا, اسلام کا, تو ایک لائن اعلیٰ حضرت نے کھینچی, اور اس لائن کو مٹانے میں ادھر والے بھی لگے ہیں, ادھر والے بھی لگے ہیں, ادھر والے بھی لگے ہیں. اعلیٰ حضرت کی اس لکیر کو کسی طرح سے مٹا دے, ساری انرجی ویسٹ کر دی. وہ لائن کو مٹا نہ سکے. اعلیٰ حضرت کا مجمع بڑھتا چلا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج شریعہ نے 1 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میرا انتقال ہوگا فلاں تاریخ کو. کیا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا. یہ لوگوں ٹرینوں میں جگہ نہیں ملے گی, ٹکٹ کرا لینا 3 مہینے پہلے. جہازوں میں جگہ نہیں ملے گی, ٹکٹ بنوا کے رہنا, بہت مہنگے ہو جائیں گے. انتقال ہو گیا, کسی نے کہا 1 کروڑ, جی. کسی نے کہا 2 کروڑ, مختلف روایت. کسی نے کہا 2.5 کروڑ, کسی نے کہا 3 کروڑ.
اب لوگ کریں کروڑ 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 کروڑ، کچھ لوگوں کی پیٹ میں ہو رہی ہے مروڑ مروڑ مروڑ، ایسی مروڑ پیٹ میں ہونے لگی لوگوں کے. ارے مجمع بریلی کے بڑھ رہا ہے، آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات. یہ حسد ہے، حسد. حسد سے بچو. بے شک بے شک. لیجئے صاحب، آپ مولانا یونس صاحب جب یہاں آ گئے بریلی سے، بریلی کا پیغام لے کر، اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر، پیغام حق لے کر جب آئے یہاں پر، تو انہوں نے اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا، اور آج اس کا اثر نظر آ رہا ہے. 4:15 بجے بھی وہ اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں کسی کے نیند نظر، 4:30 بجے نیند نظر نہیں آ رہی ہے، بس یونس صاحب کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ حضرت کے پوتے حضرت محسن اعظم ہند کے شاگرد، اور یہ پھر یہ مفتی اعظم ہند کے بھی شاگرد ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کے تلامذہ میں بھی یہ شامل ہے. حضور مفتی اعظم ہند کے درسگاہ میں بھی انہوں نے زانو ادب طے کیا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس گنبد کی چمک دمک کو اعلیٰ حضرت کے گنبد کی چمک دمک سے ملا دے. آمین آمین. اور اس گنبد بن گیا قریباً. جی بن گیا. اللہ تعالیٰ اس مولانا یونس صاحب کے گنبد کی چمک دمک کو سلامت رکھو، آمین آمین. اور اس دربار سے، اس مزار سے، یا اللہ جب تک مولانا یونس زمین پہ تھے تو دین کی خدمت کرتے تھے، تعویذ بھی دیتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، دم بھی کرتے تھے، سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ادھر جاتے ادھر جاتے ادھر جاتے، جہاں جہاں جاتے وہاں میلہ لگتا رہتا تھا. جی جی جی. صبح بھی میلہ لگ رہا ہے، شام بھی میلہ لگ رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں وہاں میلہ لگ رہا ہے، گھر میں میلہ لگ رہا ہے، مسجد میں میلہ لگ رہا ہے، جہاں بیٹھ رہا ہے وہاں میلہ لگ رہا ہے. روزانہ مولانا یونس کے نام پر میلہ لگتا تھا، مگر آج وہ زمین میں چلے گئے تو ان کے نام پر سالانہ میلہ لگ رہا ہے. محبت مصطفیٰ کا دیوانہ، عشق رسول کا دیوانہ جب زمین پہ ہوتا ہے تو میلہ لگتا ہے روزانہ، اور جب زمین میں جاتا ہے تو میلہ لگتا ہے سالانہ. اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ موبائل دکھا مرید بھی کرنا ہے، مرید بھی کرنا ہے. اچھا تو کس کو مرید کرے؟ اب میں ہاتھ اٹھوانے والا آدمی نہیں ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ. بے شک بے شک. کون لوگ ہیں مرید ہونے والے؟ میں ہاتھ اٹھوانے والا آدمی نہیں ہوں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا، چادر ہونا، کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم سنت رسول جو امامہ باندھنا ہے ہم اپنے سر سے امامہ کھول کے آپ کے ہاتھوں میں پہنچا دیں. مولانا بیچارے گلے میں رومال ڈالے بیٹھے ہیں، ناتھواں ہیں یہ، کوٹ پہن کے یہ گلے میں رومال ڈال کے بیٹھے ہیں. ہم ان کے گلے سے رومال نہیں کھینچیں گے. تو مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال، چادر، کپڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. تو اب تک جو حضرات مرد و زن، بچہ بوڑھا جوان، طالب علم عالم علم، اب تک اگر کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے ہاتھ پر مرید نہیں ہوئے تو وہ مرید ہونے کی نیت کرے. اور جو پہلے مرید ہو چکے ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اپنے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول سے مرید ہونے کے لیے مارا شریف تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے اعلیٰ حضرت جو الفاظ پڑھا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا. آج میں آپ کو وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں. تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے، شفاؤں کے ظہور کی نیت سے، علم نافع کے حصول کی نیت سے آپ تمام حضرات مرد و زن،
بچہ بوڑھا جوان طالب علم عالم علم سب وہ الفاظ پڑھ لیں دہرا لیں ورد کر لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وعلا وعلا آلہ آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین اجمعین وبارک بارک وسلم. وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم دل مارا دل مارا کن کن مستقیم مستقیم بحق باحق ایاک ایاک نعبد نعبد و ایاک وإياك نستعین. نستعين. یا اللہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام اپنے تمام پچھلے پچھلے صغیرہ صغیرہ و کبیرہ کبیرہ گناہوں سے. گناہوں سے. یا اللہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ قبول فرما. قبول فرما. آگے آگے نیکیوں کی نیکیوں کی توفیق توفیق عطا فرما. عطا فرما. برائی سے برائی سے ہم بچتے رہیں گے بچتے رہیں گے خاص کر خاص کر بد عقیدوں سے بد عقیدوں سے ہم دور رہیں گے. ہم دور رہیں گے. سنیوں کے سنیوں کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے. قائم رہیں گے. یا اللہ یا اللہ مجھے مجھے علم نافع علم نافع عطا فرما. عطا فرما. یا اللہ یا اللہ تیری تیری بخشی ہوئی بخشی ہوئی توفیق سے توفیق سے نماز و روزہ نماز روزہ حج و زکات حج و زکات جملہ فرائض اسلام جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ہم ادا ادا کرتے رہیں گے. کرتے رہیں گے. یا اللہ یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے قدرت سے خیر و برکت خیر و برکت عطا فرما. عطا فرما. یا اللہ یا اللہ میری زندگی سے میری زندگی سے میرے گھر سے میرے گھر سے میرے علاقے سے میرے علاقے سے جملہ سیارگان کی سیارگان کی نحوستوں کو نحوستوں کو دور فرما. دور فرما. اپنی برکتوں کا اپنی برکتوں کا نزول فرما. نزول فرما. یا اللہ یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر پیران پیر دستگیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں میں دیا. یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں ان کے شیدائیوں میں ان کے عاشقین میں ان کی کنیزوں میں ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما. یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما. آمین 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 آمین. دعا سلام کے بعد آپ لوگ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھ سلام شمع بز میں
پیلا شہر یار رما تاجدار رما شہر رما تاجدار رمنا بہار شفاعت پیلا سلام نو بہار شفاعت ہم غریباں کے آقا پہ بیعت درود ہم غریباں کے آقا پہ بیعت درود ہم فقیروں کے سروات لاکھوں سلام ہم فقیروں ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت کو سلام سیدی اعلی دل میں پیدا کیا عشق خیر الورا دل میں پیدا کیا عشق خیر الورا میرے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام میرے تاج شریعت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدوسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدوسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت کچھ بولیں گے نا کیا کچھ بولے کچھ بولے بولے ولا أنا أنتم ولا أنتم لكم دينكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الہ العالمین. یہاں پر جو کچھ ذکر اذکار ہوا، جو کچھ یہاں پر محبت پیش کی گئی، جو کچھ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوئی، اور حضرت یونس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتقدین نے، مریدین نے، محبین نے، متعلقین نے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے طور پر جو کچھ تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کیا، اور آج کے اس عرس یونسی کے موقع پر ان کے عرس کے اراکین نے شیرینی کا، طعام کا، پانی کا جو انتظام کیا، ما حضر، یہ سب بارگاہ رسالت میں نظر ہے. یا اللہ، اس سب کا ثواب اپنی رحمت سے جو کچھ تو ہمیں عطا فرما، ہماری طرف سے اپنے حبیب حضور اکرم سرور عالم سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس روح پاک کو عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ جمیع اولین و آخرین، جمیع انبیاء و مرسلین، جمیع انبیاء سابقین، تمام خلفاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اسلام، شہداء بدر، حنین، یرموک، احد، خندق، کربلا، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جمیع ابدال، اقطاب، اقباس، بالخصوص سیدنا غوث پاک، تمام سلاسل مبارکہ، بالخصوص سیدنا خواجہ غریب نواز، تمام سلسلہ قادریہ، تمام اولیاء دیوا، بنڈوا، کچھوچھا، مالہرہ، بریلی، بالخصوص سیدنا اعلی حضرت حجت الاسلام، مفتی اعظم عالم اسلام، مفسر اعظم، ریحان ملت، اور جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اور اس علاقے میں جتنے مسلمان اہل سنت و جماعت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، اور صاحب عرس حضرت مولانا سید محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس روح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور مولانا یونس صاحب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ، ان کے فیوز و برکات کو عام فرما دے. یا اللہ، اس مزار سے جب یہ حیات تھے تب بھی انہوں نے خدمت کی ہے، دین کی، مسلک کی، مذہب کی، اسلام کی. اے اللہ، آج یہ دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں آرام کر رہے ہیں، تو ان کے مزار سے
ان کے گنبد و مینار سے وہی خدمت ہوتی رہے جو ان کی حیات میں خدمات ہو رہی تھی۔ اے اللہ اس مزار کی چمک دمک کو سلامت رکھ، آمین اور اس مزار کی چمک دمک کو سلامت رکھنے والے ان کی آل و اولاد کو سلامت رکھ، ان کے دیوانے اور چاہنے والوں کو سلامت رکھ، ان کے عاشقین محبین متعلقین متوسلین مریدین کو سلامت رکھ۔ یا اللہ ان سب کے ہاتھوں کو کھلا فرما دے، یا اللہ ان کے ہاتھوں سے اور ان کے گھروں سے اور ان کے گھروں کی زمینوں سے، زمینوں پر تعمیر عمارت سے، عمارت کے در و دیوار سے، در و دیوار پر قائم چھتوں سے، اور چھتوں کے نیچے رہنے والے جملہ باشندگان کی زندگیوں سے، جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ مولانا داؤد صاحب رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کے تمام برادران کو شفا عطا فرما، اور صاحب ذکر و اذکار کا ثواب اس علاقے کے عامت المسلمین مرد عورت بچہ بوڑھا جوان جو ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کے اللہ کو عطا فرما کر مولانا محمد سید عبد الخالق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو مرحمت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اس محفل پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے، جو آ کر چلے گئے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین ان مسلمانوں کو زبر فرما دے، مخالفین مسلمان کو زیر فرما دے، اعداء اسلام کو الٹا پیش فرما دے۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عروج اور ارتقاء عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، عالم اسلام کی خیر فرما اور قبرستان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین آج باغیان اسلام، دشمنان اسلام تیرے رسول کی امت اجابت کو ایسا یار کے نام پر پریشان کر رہے ہیں، ان کو ذلیل رسوا کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ مین اسٹریم سے ہٹی ہوئی قوم ہے، یہ مکھیہ دھارا سے ہٹے ہوئے، یہ پکچر بنانے والے ہیں، یہ ڈینوما ٹھیک کرنے والے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے رسول کی امت اجابت ہے، یہ تیرے رسول کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو تو نے اپنے رسول کو کلمہ عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ یہ اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو تمام ادیان میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اے اللہ اگر یہ مسلمان اغیار سے ذلیل ہو، رسوا ہو، اے اللہ تو اسلام آگے کیسے بڑھے گا؟ اے اللہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی استحکام کے لیے، اے اللہ تو اپنے رسول کی امت اجابت کو عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، وقار عطا فرما، خلوص عطا فرما۔ یا اللہ عزت کے ساتھ ان کو فلوس عطا فرما۔ یہ منحوس لوگ چاہے کتنی ہی ایجوکیشن کو مہنگا کر دیں، یہ ایجوکیشن لٹریسی اس کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا۔ اے اللہ ان کو اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ یہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے۔ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ اصلی تعلیم حاصل مت کرو، اسلام نے کہا اتنا کہا کہ اپنے
دین، اسلام، مذہب، مسلک، شریعت، روزہ، نماز، حج، زکات کو سمجھنے کے لیے بقدر ضرورت، اسلام نے کہا بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، مگر کہیں منع نہیں کیا بنگلہ مت پڑھنا، ہندی مت پڑھنا، انگلش مت پڑھنا، عصری تعلیم مت پڑھنا۔ اے لوگوں، ہماری تمہاری گزر گئی، آگے آنے والا دور بڑا پرفتن دور آ رہا ہے۔ یہ الزام ہم پر آج لگایا جا رہا ہے، تمہاری نسلوں پر یہ الزام نہ لگے، اس لیے تمہیں اپنے نسلوں کو پڑھانا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہیے۔ اے لوگوں، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس نبی کی امتی ہو، تم اس رسول کی امتی ہو جس نبی نے سب سے پہلے روئے زمین پر یہ پیغام دیا تھا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو۔ پیغام نہیں دیا، مدرسہ قائم کیا، پڑھا کے دکھایا، درسگاہ لگا کے دکھایا، دارالعلوم بنا کے دکھایا۔ لوگوں، تم اس نبی کی امتی ہو، پڑھو، آگے بڑھو۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، میں نے ان کو سلسلے میں داخل کیا ہے، ان کے ایما پر، علماء کے کہنے پر۔ یا اللہ، ان سب کو سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما، اور ان سب کو سلسلہ قادریہ کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، دولتیں، مغفرتیں، رفعتیں، سعادت مبارک فرما، اور ان کی زندگیوں سے، گھروں سے، علاقوں سے، تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما کر اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا، شفاؤں کا نزول فرما، ظہور فرما۔ اللہ کافی کسبت الکافی وجدت الکافی ونعم الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد۔ گرد علاقہ حاضر، گرد گومتی وگرد موضع حاضر وگرد قریہ حاضر وگرد علاقہ حاضر وگرد جملہ حاضرین وگرد جملہ خواتین وگرد جملہ مریدین وگرد جملہ طلباء وگرد جملہ علماء، حصار حفاظت و شبت و طول احدار باشیس۔ یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شر کن، دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، خیر آفر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا লোকরা বলে রাখো, উঠাউঠি করেন না, বসে রাখো, বসে রাখো, বসে যাও, আপনার লাইন করে। তবরুক দিবার সুবিধা হয় না,